बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। 3 खबरों पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, खान साहब ने एक ग्रैंड प्लान से पर्दा उठाया है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किसका ग्रैंड प्लान है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर व्यूअर्स, अब आवाज़ मगरबी दुनिया से भी आना शुरू हो गई है। अगर इंतखाबात वक्त पर ना करवाए गए तो दुनिया भर से क्या पैगाम पाकिस्तान को दिया जाएगा, इसकी मुकम्मल कहानी भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर ऑडियो लीक्स के मामले के ऊपर हुकूमत कहां पर स्टैंड करती है, और फिर ख्वाजा आसिफ ने सदर आरिफ अलवी पर किस किस्म के इल्ज़ामात लगाए, इसकी कहानी भी मैं आपके सामने तफसील के साथ जो है वो रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले खान साहब की तकरीर के ऊपर पाकिस्तान के हर टेलीविजन चैनल पर पाबंदी है, और ये पाबंदी जो है एक हवा चलती है पाबंदी की और लगा दी जाती है। जब जिम्मेदारों को पूछा जाए अदालत की तरफ से तो कहा जाता है कि जनाब हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई, आप टीवी मालिकान को बुलाकर पूछें। ये खैर एक बहस चल रही है और पूरी कौम ये जानती है कि पाकिस्तान में खान साहब की तकरीर टेलीफोन करके बंद करवाई जाती है, और ये पाबंदियां जो हैं वो मरीम नवाज से लेकर कुछ अहम शख्सियात की तरफ से भी लगाई गई। और हुकूमत वक्त का इस पर क्या रोल है ताकि इमरान खान का नैरेटिव, इमरान खान की आवाज़ जो है वो आवाम तक ना पहुंच सके। खान साहब ने कुछ इंतहाई अहम इंकशाफात किए, और ये इंकशाफात उस ग्रैंड प्लान से मुतल्लिक हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तैयार किया गया है। एक तो बात बहुत ही अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो सेकंड टीयर था या थर्ड टीयर है, उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है और प्रेशर डालकर उनकी वफादारियां तब्दील करवाई जा रही है। खान साहब ये कहते हैं कि पार्टी टिकट होल्डर्स को तोड़कर एक किंग्स पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है। मैंने पिछली वीडियो में आपके सामने पूरी किंग्स पार्टी का एक पोस्टमार्टम किया था। किंग्स पार्टी आप बनाकर देख लें, लेकिन किंग्स पार्टी को वोट कौन देगा, ये एक बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो टिकट होल्डर्स थे, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा, क्या ये उनके लिए ऐसे वक्त में खान साहब को छोड़कर हल्के में जाना दुरुस्त होगा? क्या आवाज लगाएंगे, क्या उज़र पेश करेंगे, पॉलिटिकल कैपिटल क्या होगा जिसकी बुनियाद के ऊपर ये किंग्स पार्टी जो है वो जीत सकेगी? फिर दूसरी जो अहम बात है, जो परवेज इलाही साहब है वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं, काफ लीग जो है वो कितनी नशिस्तें पंजाब में निकालने में कामयाब होगी, ये भी आपको याद रखना चाहिए। क्योंकि ये जब भी जीतेंगे अपने 3, 4, 5 वोटों की बुनियाद के ऊपर जो भी हुकूमत बनेगी उसके अंदर एक मेजर शेयर हासिल करने की कोशिश करेंगे। और यही बात जो है खान साहब ने कही कि एक इत्तेहादी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो इंतहाई अहम नुक्ता है, खान साहब की जितनी भी स्ट्रगल रही और ख़ास तौर पर जो उनका टेन्योर था उसके आखिरी चंद माह, इमरान खान साहब ये बार बार बात कहते रहे, जिसे पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं वो खान साहब के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती रही कि जनाब आपके जो नंबर्स थे या कोई आइन या कानून साजी जब भी आपने करनी होती तो वो पूरी करवाई जाती। सेनेट के अंदर भी ये हालात थे और पार्लियामेंट के अंदर भी ये हालात थे। तो फिर हो क्या रहा था, यानी आपकी अपनी हुकूमत आपके साथ नहीं थी, लोग नाराज थे, इत्तेहादी नाराज थे। हालांकि ऐसी बात नहीं है। इत्तेहादी करते क्या हैं, वो अपनी बातें मनवाने के लिए और पोर्टफोलियोज लेने के लिए ब्लैकमेलिंग करते हैं। जब आप पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी इत्तेहादी हुकूमत की दोबारा बुनियाद रखेंगे तो फिर फैसले कहां से होंगे? जो ताकतें मुल्क के अंदर एक बड़ी जमात, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, उसकी जो सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट है उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो किस तरह बर्दाश्त करेंगे कि इमरान खान जो है वो सिंगल हैंडेडली इंतखाबात जीते या 3/4, 2/3 अक्सरियत लेकर पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म बने? क्योंकि उन्हें मालूम है कि फिर बहुत सारे फैसले जो हैं ऐसे ऐसे कानून पास किए जाएंगे जिनके रास्ते में किसी को रुकावट बनने की भी इजाज़त नहीं होगी, और तमाम जो कंट्रोल है वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए सब कुछ किया गया। खान साहब ने भी आज यही बात कही है, और वो क्या कहते हैं कि चेयरमैन नैब जिस शख्स को बनाया उसे कहा गया कि पार्टी के खिलाफ केसेस बनाए, और फिर उसने
خوب کیسز بنائے. پھر وہ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پولیس کے اندر نا ایک خاص قسم کا سینٹیمنٹ موجود ہے. اکثریت جو ہے جو کچھ ان کے ذریعے کروایا جا رہا ہے وہ کسی صورت بھی اسے صحیح تصور نہیں کرتے, اور پولیس کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ جناب یہ ظلم ہو رہا ہے. اور جس طرح لوگوں کو ان کی فیملیز کو اٹھایا جاتا ہے کہ اگر بھائی جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے تو وہ گھر پہ نہیں ملتا تو خاندان کے بچوں کو اٹھا کر پولیس لے جاتی ہے, تو ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. پھر ایک اور بات جو بہت ہی اہم تھی وہ ووٹ بینک ہے, اس کے حوالے سے خان صاحب نے کہی کہ آپ جن لوگوں کو ہم نے ٹکٹ دیا آپ ان کو تو لے کر جا رہے ہیں, لیکن اگر وہ کسی اور جماعت کے پلیٹ فارم سے جا کر انتخابات میں حصہ لیتے ہیں تو ووٹر کیا اس بات کو قبول کرے گا. اور پھر دوسری طرف کیا ان لوگوں میں جب عوام کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا ریزننگ پیش کریں گے کہ جناب ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا, عمران خان کو چھوڑ دیا, آپ کی بڑی مہربانی اور اللہ کے واسطے ہمیں ووٹ دیجیے گا. ایسا تو نہیں ہوگا نا, آپ کو کچھ نہ کچھ دکھانا پڑے گا, کرنا پڑے گا. تو شاید یہ رائٹ موومنٹ نہیں ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. جنہوں نے ماضی میں چھوڑا لوٹے ہو گئے, ان کا حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور یہ ایک طرح سے بیگیج ہوگا ان تمام کنگز پارٹی کے لیے بھی جس کے اوپر باقاعدہ جو ہے غور کیا جا رہا ہے. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ایک سیٹ کے اوپر کام کرنا پڑے گا اگر آپ نے انتخابات جو ہیں وہ کروانے ہیں. اتحادی حکومت مضبوط نہیں ہوتی تو فیصلے کا اختیار بھی نہیں ہوتا. خان صاحب یہ بات کرتے رہے اور یہی کچھ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے. جس قسم کے آپ نے فیصلے کروانے ہوں, اگر حکومت آپ کی بات نہیں مانے گی تو ٹھیک ہے, پھر آپ حکومت کو ایم کیو ایم کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا چلتا کیا, وہ لوگ پیچھے ہٹے اور خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ گر گئی. اچھا, خان صاحب نے ایک اور بھی بات کی. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے تقریباً 10,000 کارکن آج جیلوں میں ہیں اور ہماری لیڈرشپ سے جو تحریک انصاف نہیں چھوڑ رہے ان پر تشدد کیا جا رہا ہے. آج کے دن میں دوبارہ گرفتاریاں ہوئی ہیں جی, علی محمد خان کی اور پھر شہریار افریدی کی, کیونکہ یہ لوگ مان نہیں رہے. گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں, لوگوں کو توڑا جا رہا ہے, خواتین کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ آج پولیس, ایف آئی اور نیب سمیت تمام اداروں کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے کرش کرنا ہے. کن پٹی پر بندوق رکھ کر پارٹی چھڑوانے اور پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, میں نا ایک بیان پڑھ رہا تھا اور یہ بیان تھا جی شاہد خاقان عباسی کا, اور شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی خواہش بھی ہونا تب بھی کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ ختم نہیں کی جا سکتی. بعض لوگ کوشش کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کی, لیکن شاید یہ اتنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا. ویورز, آپ کو بتاتے چلیں کہ ان حالات میں جب ہر طرف سے پاکستان کے راستے, ترقی کے راستے جو بند کیے جا رہے ہیں نا, تو مغرب بھی نظر لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں. اچھا, مغرب کو شاید ہمارے انسانی حقوق اور پامالی اور اس سے تو شاید کوئی سروکار نہیں ہوگا, لیکن وہ اس سچویشن کو استعمال کر سکتے ہیں. آئی ایم ایف کے معاملے کے اوپر پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس کا ایک اپنا موقف ہے, انہوں نے رابطہ بھی کیا اور وہاں سے کیا پیغام آیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن اس کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہے وہ آپ کو یاد رکھنے ہوں گے. یہ جو ہمارے حالات ہیں نا وہ سری لنکا جیسے ہیں, وہاں بھی چائنا کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے اور پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے. اب باہر یعنی مغرب کیا کر رہا ہے, اور خاص طور پہ آئی ایم ایف نے اس پوری سچویشن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. امریکہ چاہے گا اور دیکھے گا کہ یار یہ تو چائنا کی طرف جا رہے ہیں, چائنا ہم نے انہیں پیسے دیے تو یہ نہ ہو کہ چائنا کا قرضہ اتار دیں. تو قرضہ اگر آپ نے اتار دیا تو پھر تو حالات کسی طرح پاکستان کو کنٹرول کریں گے, تو وائی چائنا. تو اسی لیے آئی ایم ایف کے ذریعے سب کام جو ہے کروایا جا رہا ہے, اور آئی ایم ایف پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کو بار بار اس کا ذکر کر رہا ہے کہ آپ کو حالات جو ہے اپنے ٹھیک کرنے پڑیں گے, اور ہم اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. یہ ایک غیر معمولی سی بات ہے, آئی ایم ایف کا اس سے لینا دینا کچھ نہیں ہوتا. لیکن آئی ایم ایف نے کیا کہا, 2 days after the highest level contract was established between Shehbaz and IMF mission chief to Pakistan, Nathan Porter gave an unusual statement. یہ ایسی اسٹیٹمنٹ سے پہلے نہیں آئی آئی ایم ایف کی طرف سے. وہ کیا کہتے ہیں, expanding the IMF focus to the political arena, سیاسی میدان کے اندر بھی نظر رکھی جا رہی ہے. We take note of the recent political developments. حال ہی میں جو پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئی اس پہ ہماری گہری نظر ہے. And while we do not comment on domestic politics, کیونکہ ہم آپ کی اپنی جو گھر کی سیاست ہے اس کے اوپر زیادہ کمنٹ نہیں کرتے, we do hope that a peaceful way forward is found in line with the constitution, the rule of law. قانون کے مطابق راستہ جو نکالا جائے گا. ایسی اسٹیٹمنٹس آئی ایم ایف نہیں دیتا,
انہیں معلوم ہے کہ یہ تمام جو لوگ آئے یہ چائنا کی طرف جا رہے ہیں. احسن اقبال کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں, آرمی چیف کا دورہ چائنا آپ کے سامنے ہے, اور پھر جو لون تھا اسے بھی شرائط جو ہیں وہ آپ نے کیا کیا, جو قسطیں دینی تھی اس کو بھی انہوں نے ایک ٹائم پیریڈ آپ کا بڑھا دیا. تو یہ سب کچھ آئی ایم ایف اس پر آئی ایم ایف کی نظر ہے اور وہ اس سچویشن کو استعمال کرے گا, لیکن یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے مجھے حیرانگی ہوئی, یورپی یونین جو انسانی حقوق کی بات کرتا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتا ہے, پاکستان میں جو لوگ کور کمانڈر ہاؤس کے ارد گرد بھی موجود تھے انہیں بھی آپ نے اٹھا لیا. اگر ان کسی کے خلاف کوئی کیس ہے تو آپ چلائیں, لیکن یہ جو پوری ایک صورتحال بنائی جا رہی ہے, مغرب اس پہ آواز, یورپ کی تو آواز نہیں اٹھائی, ہمیں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی, لیکن اگر آئی ایم ایف اور پھر امریکہ نے یہ بات شروع کر دی تو شاید یہ مشکلات ہو سکتی ہیں اس موجودہ حکومت کے لیے. ویورز, ایک بڑک ماری گئی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ایسا کوئی کر سکتا ہے یا اسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑک جو تھی وہ کیا تھی؟ یہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے ایک بڑک ماری گئی ہے جی, اور بڑک یہ ماری گئی ہے کہ جناب ہم عمران خان کا جو مقدمہ ہے وہ ملٹری کورٹس میں چلائیں گے. خدا کے لیے رانا صاحب ہوش کے ناخن لیں, پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. آپ اپنی ایک وزارت کی خاطر نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. پاکستان میں کبھی بھی جو سنگل ہینڈلڈی یعنی ایک پارٹی جو حکومت نہیں بنائے گی, یاد رکھیے گا, جب تک اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوتے, کیونکہ طاقتیں یہ نہیں چاہتی کہ یہاں پر آزاد فیصلے ہوں. آج دیکھیں جی, اتنے سارے دھڑے بن گئے, اتنی ساری سیاسی جماعتیں بن گئی, لیکن پھر بھی پاکستان کے حالات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتے. کیوں؟ یہ جو کنگز پارٹی بنانے والے لوگ ہیں نا, ان کو پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں. اور آپ یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیں, کل کو 3 سال بعد یا 3.5 سال بعد یا 4 سال بعد جب تاریخ ہم دوبارہ اس کو ری وزٹ کریں گے نا آج کے دنوں کو, تو اس میں ان تمام لوگوں کے نام لیے جائیں گے جنہوں نے پاکستان کا یہ حال جو ہے وہ کیا ہے. میرے لیے آج بڑی حیرت کی بات تھی. اور حامد میر صاحب جو ہے نا وہ عام طور پہ ٹیلی ویژن پر اور پروگرامز کرتے ہیں, جب انہیں کہیں بلایا جاتا ہے تو وہ اور قسم کے پروگرامز کرتے ہیں. ایک تقریب تھی جی, جشن جان ایلیا, اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور پھر انہوں نے کیا باتیں کہی, یہ میرے لیے بڑی حیران کن ہے. اس پہ بہت سے لوگوں نے ٹویٹس بھی کی ہیں, میں نے ضروری سمجھا کہ وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں, اس پہ کمنٹ بھی کریں. وہ کیا کہتے ہیں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا یہ ہمارے طاقتور لوگوں کی جمہوریت کے خلاف سازشیں اور غیر آئینی اقدامات, منصوبہ بندی کا حتمی نتیجہ ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ساری ذمہ داری ایک سیاسی مکتبہ فکر پر ڈال رہے ہیں جن کو سیاست سے علیحدگی کے اعلان کی ضرورت ہے. ان کی طرف سے اعلان نہیں آیا. پاکستان کے مسائل کی وجہ یہ ہے کہ یہاں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں. اس سال الیکشن ہر صورت کرائیں چاہے جو بھی جیتے. اچھا, مجھے حیرانگی اس بات پہ جو مجھے لگتا ہے اور حیرانگی ہوئی بھی کہ ٹیلی ویژن پروگرامز جو ہے نا وہ کنٹرولڈ ہوتے ہیں اور خاص ایک ٹیم وہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے جو کنٹرول کرتی ہے. لیکن یہ باتیں اگر حامد میر صاحب جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کریں تو میرا خیال ہے کہ شاید ان کا پروگرام جو ہے وہ کچھ گھنٹے کا مہمان ہوگا اور یہ پروگرام نہیں چل سکے گا. لیکن ایک بہت بڑا تضاد ہے گفتگو میں. جو آپ ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں آپ کو وہی باتیں پاکستان کے انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارمز پہ بیٹھ کے اگر آپ کرتے ہیں وہ آپ کو وہیں پہ کرنی چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے. اور جو بات پاکستان میں لوگ اگر یہ کہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرا ہے اور جس جماعت کو مائنس کرنے کی آپ بات کرتے ہیں, مکتبہ فکر پر آپ نے سارا کا سارا جو ملبہ ڈال دیا ایک سیاسی مکتبہ فکر کے اوپر, یہ بات کوئی پاکستان میں بیٹھ کر کرے, کوئی عام آدمی کرے نا, اسے اٹھا لیا جائے گا. تو یہ جناب اس نظام کی حقیقت ہے اور یہ معاملات ہیں پاکستان کے اندر. اسٹیبلشمنٹ کا کردار پچھلے 70-75 سالوں میں پاکستان میں کیا رہا, سازشیں ہوتی رہی, لیکن آج جتنے بھی غیر آئینی اقدامات ہیں اس کی ساری منصوبہ بندی جو ہے اور جو کچھ ہوا پاکستان کے اندر, جس طرح حالات پلٹا کھا رہے ہیں, ایک ہی جماعت ہے جی جس کے اوپر ذمہ داری پڑتی ہے اور وہ حامد میر صاحب اپنی گفتگو میں بتا رہے ہیں. ایک اور بات بڑی اہم ہے اور مغربی دنیا شاید یہ پریشر پاکستان پر ڈالے بھی اگر الیکشن نہیں ہوئے. دیکھیں ایک بیانیہ نا پاکستان سے باہر بن رہا ہے اور گراؤنڈز بنائی جائیں گی آئی ایم ایف کی, آئی ایم ایف کے ذریعے
جہاں پہ پیسہ استعمال ہوگا، پیسہ پاکستان کو نہیں دیا جائے گا، اور پاکستان کے حالات خراب کیسے کیے جائیں گے، اس طرح کہ جناب آپ نے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق پامال ہو گئے، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، الیکشن نہیں ہو رہے، ڈیموکریسی گر گئی، ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا. تو ان حالات میں انتخابات کون کروائے گا؟ اگر آپ نے انتخابات اس سال نہ کروائے تو مغرب جو ہے وہ ان حالات کو آپ کے خلاف استعمال کرے گا، اور پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکے گا، یاد رکھیے گا. اور یہ ہونے والا ہے. اس لیے ضروری یہ ہوگا کہ انتخابات وقت پر کروائے جائیں اور اسی سال کروائے جائیں، چاہے اس کے نتائج کچھ بھی ہوں. یہ اس حکومت کو سوٹ کرتا ہے، اور اگر آپ نے نہیں کروائے نا تو پھر اس کے نتائج بہت ہی بھیانک ہوں گے، اور پاکستان کو، ریاست پاکستان کو اس کے نتائج میں بھگتنا پڑیں گے. سیاسی جماعتوں کا کیا جی، کچھ بھی ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بگڑتا، وقت گزر جاتا ہے، یہ وہیں کی وہیں رہتی ہیں، دوبارہ جو ہے وہ ان ایکشن آ جاتی ہیں کچھ لوگوں کی مدد سے. اچھا، میں آپ کے سامنے نا ایک اور جو جواب ہے خان صاحب کا وہ بھی رکھ دیتا ہوں، پھر ہم آگے بڑھیں گے. ایک تو جے آئی ٹی کی طرف سے ایک لیٹر لکھا گیا عمران خان صاحب کو، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ شامل تفتیش ہوں، جناح ہاؤس پر جو حملہ ہوا اس پر خان صاحب نے ایک جواب جمع کروایا، اور جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا تھا. جو وکیل خان صاحب کی طرف سے پیش ہوئے، ان میں نعیم حیدر صاحب ہیں، علی اعجاز بٹر ہیں، جنہوں نے خان صاحب کا جو تفصیلی جواب تھا وہ جمع کروایا. خیر اسے مانا نہیں، انہوں نے کہا کہ خان صاحب خود پیش ہوں. اچھا، اس میں کیا کہا گیا؟ The security threats are already in your knowledge and today I was due to appear before the ATC court. ایک تو خان صاحب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں، جس کا ذکر انہوں نے اپنے اس جواب میں بھی کیا، اور سیکورٹی تھریٹس کا بھی ذکر کیا گیا. پھر انڈر signed has already secured pre-arrest bail in the state matter from the ATC court. اور انسداد دہشت گردی کی عدالت سے انہیں باقاعدہ جو ان کی ضمانت ہے وہ اس وقت ہے، لہٰذا وہ پیش نہیں ہو سکتے. I have served the پاکستان، ایک 22ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے میں نے پاکستان کو سرو کیا، اور میرے اوپر وزیر آباد میں کچھ ماہ پہلے حملہ بھی کیا گیا، اور پھر میری جو پبلک اپیرنسز ہیں اس کے حوالے سے کریڈیبل سورسز یہ بتاتے ہیں کہ میرے پر دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے. اٹینڈنگ کورٹس on important hearings mandatory. It is requested that taking into the account extreme threat security مجھے جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور زمان پاک سے ہی جو آپ کا ویڈیو لنک ہے اس کے ذریعے آپ مجھے شامل تفتیش کر سکتے ہیں. آئی ایم آتھرائزنگ مسٹر علی اعجاز بٹر. وکلا کی ٹیم کو آپ نے آتھرائز کرتے ہیں خان صاحب کی طرف سے، لیکن انہیں مانا نہیں گیا. تو یہ خان صاحب کا جواب تھا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر دوبارہ کس قسم کا حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے، اور پھر لوگ کس طاقت کو اس دفعہ جو ہے استعمال کرتے ہیں. ویورز، میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں کہ خواجہ آصف صاحب نا جتنی نفرت خواجہ آصف صاحب کی طرف سے دکھائی جا رہی ہے نا، ایک پولیٹیشین ہونے کے باوجود، ہم نے اس سے زیادہ نفرت کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی. خان صاحب نے احتساب کے نام پر لوگوں کے خلاف کیسز بھی ہیں، سب کچھ ہے. شہباز شریف کا صرف کیس تھا جی، اس کے علاوہ باقی سارے کیسز جو ہے نا وہ پچھلی حکومت کے حوالے سے. لیکن خان صاحب کی ٹیم کے خلاف اور خان صاحب کے اوپر جو انتقامی کارروائی ہو رہی ہے نا، اس کی بدترین مثال ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی. آپ کو تو جنرل باجوہ کا اور عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگر خان صاحب اڑ جاتے اس وقت کہ میں نے نواز شریف کو باہر نہیں بھیجنا، تو کون سی ایسی طاقت تھی جو نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھیج سکتی؟ لیکن اس کے باوجود خان صاحب کے گرد جو ہے نا مزید گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. خواجہ آصف نے دو باتیں کہی، وہ کیا کہتے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا، پابندی کی فوری ضرورت پڑی تو اتحادیوں سے مشاورت کی جائے گی. اچھا، آپ جا کر اتحادیوں سے مشاورت کر لیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر پاکستان کی باقی سیاسی جماعتوں پر کیا پڑتا ہے. میں بھی احسن اقبال صاحب کو سن رہا تھا اور مجھے بہت ہی دکھ ہوا. انہوں نے کہا جی کہ چونکہ ذکر ہو رہا تھا عمران ریاض کو پکڑنے کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ جناب اگر مقدمہ ہے تو وہ عدالت میں لے کر جائیں، اور پھر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مقدمہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسے ملٹری کورٹ میں چلانا چاہیے تو کسی کو بھی پکڑ کر آپ ملٹری کورٹ میں دیں اور ملٹری کورٹ جانے. دیکھیں، پاکستان میں عام آدمی کے حقوق خدا کے لیے سلب نہ کریں. اگر کچھ طاقتوں نے آپ کے حقوق جو ہیں آپ کو دے دیے، ضرورت سے زیادہ دے دیے، عام پاکستانی کے بھی حقوق ہیں. اور یہ جو آپ بار بار ملٹری کورٹس کا راگ لاتے ہیں نا ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر بڑی آسانی سے اور ہنستے مسکراتے ہوئے،
کل کو بھائی آپ کے گلے پڑنے والی ہیں، پھر کوئی نہیں ہوگا روکنے والا۔ آج تمام سیاسی جماعتیں، یعنی سندھ کا جو وڈیرا ہے وہ اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ آپ نے اگر آج یہ حالات کنٹرول میں نہ کیے تو یہ حال آپ کا بھی ہونا ہے۔ یہ جو آپ کے موروثی بچے ہیں نا، موروثیت جتنے بھی خاندان آپ کی جماعت میں موجود ہیں، یہ خود بھگتیں گے ملٹری کورٹ سے کیسز، اور یہ وقت دور نہیں کیونکہ آپ راستہ نہیں روک رہے۔ جو آج آپ نظام کے خلاف جا کر کریں گے، کل کو آپ کو بھی وہ بھگتنا پڑے گا، یاد رکھیے گا۔ خواجہ آصف صاحب نے تو عارف علوی صاحب پر کچھ الزامات بھی لگائے ہیں، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ دفاعی تنصیبات پر حملوں کا کوئی اگر ذمہ دار ہے تو وہ عارف علوی صاحب ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کانٹیکسٹ کیا تھا جس پہ وہ بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے سوشل میڈیا پر اخلاقیات کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر بھی عارف علوی صاحب کو کانٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے۔ عارف علوی صاحب پچھلے 2 دنوں سے خبروں میں ہے، چونکہ وہ دستخط کا معاملہ تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عارف علوی صاحب نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا، دستخط نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے جو ریزننگ دی کہ جناب اگر وہ دستخط نہ بھی کرتے تب بھی ایک مقررہ مدت کے اندر جو ہے وہ قانون بن جانا تھا۔ دیکھیں، جواز اخلاقی رہ جاتا ہے نا، کہ بھئی میں نے دستخط نہیں کرنے، آپ نے جو کرنا کر لیں۔ لیکن جب آپ دستخط کر دیتے ہیں اور پھر آپ یہ کہیں کہ جناب ہوائیں جو ہیں وہ تیز ہیں لہٰذا خیال کریں، کسی نے آ کر عارف علوی صاحب کو نظر بند نہیں کرنا تھا، یاد رکھیں۔ تو عارف علوی صاحب نے جو کچھ کیا یہ درست نہیں تھا، اور اگر آپ نے نون لیگ کے ساتھ کوئی فیور کی ہے یا پی ڈی ایم کے ساتھ کوئی فیور کی ہے تو حالات دیکھ لیں۔ آپ کے بارے میں آپ کے ملک کا وزیر دفاع جو کیا باتیں کر رہا ہے، یعنی اتنی شرم لحاظ نہیں ہے کہ جب آپ پیغامات بھیجتے رہے، اسحاق ڈار صاحب جا کر عارف علوی کو ملتے ہیں، قوانین کے حوالے سے بات ہوتی ہے، آئین کے حوالے سے بات ہوتی ہے، دستخط کرنے کے معاملات اور بہت سارا کچھ جو کچھ طے پایا، یعنی ان میں اتنی شرم لحاظ نہیں تھی کہ خدا کے لیے ہم کم از کم اس معاملے کو اور عارف علوی کو تو کم از کم کنٹروورشل نہ بنائیں۔ وہ کرنا یہ چاہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ کچھ دنوں میں ان کا اپنا صدر ہوگا، وقت گزر جائے گا اور اپنی مرضی کے بندے کو لائیں گے، اور پھر جو مرضی کرتے رہیں۔ جو ڈیلے آ جاتا ہے نا، اس کو ڈیلے کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایک پش مل جائے گا۔ اچھا، میں پاکستان کے اندر جو حالات ہیں جی اس کے اوپر تو ہم گائے بگائے بات کرتے رہتے ہیں اور دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن آج ایک اور دکھ کی بات جو ہے وہ سامنے آئی، اور یہ ہماری حکومت کی کارکردگی ہے۔ جو کہتے تھے نا کہ جی ڈالر دیکھنا میں 200 سے نیچے لے کر آؤں گا، وہ خود نیچے چلے گئے، ڈالر نیچے نہیں آیا۔ اور جب ان سے آپ بات کریں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ پکڑ کر ماریں گے اسحاق ڈار صاحب آپ کو۔ صحافی سوال کریں تو صحافیوں کو جو ہے ان کے خلاف کمپین شروع ہو جاتی ہے نون لیگ کے کیمپ کی طرف سے۔ اب یہ جو خبر آئی ہے نا ویورز، یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے، یعنی ہمارے حالات اتنے برے ہو گئے، ہمارے اثاثے جو ہیں ایسا لگتا ہے کہ گروی 22 حکومتیں رکھتی ہیں۔ ملیشین اتھارٹیز نے پی آئی کا جہاز جو ہے اسے سیز کر لیا کوالالمپور کے اندر، اور لیز کا ڈسپیوٹ تھا جی، اور بوئنگ 777 aircraft which had been acquired with the Pakistan International Airline on lease from Malaysia was seized for the second time at the airport due to unpaid dues amounting $4 million۔ ہمارے پاس $4 million نہیں ہے، اسی لیے اس جہاز کو جو ہے جی لیز پہ تھا، روک لیا گیا۔ یہی حقیقت ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کنگز پارٹی بن جائے گی، IMF آپ کو قرضہ دے دے گا، نواز شریف پاکستان آ جائے گا، مریم جو ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن جائے گی، جو بلاول ہے وہ ملک کا وزیر اعظم بن جائے گا، اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ چونکہ اس ملک کے اندر بہت سارے ایسے محاذ ہیں جو کریٹ کیے گئے عوام کے لیے، اور ان محاذوں کے اوپر ہماری اپنی عوام جو ہے وہ لڑ رہی ہے، اور یہ سیاستدان ان تمام محاذوں کے اوپر عوام کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔